अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा मोटो था वो यही था कि इक़्तिदार को निचली सतह पे लाया जाए, और जब तक इक़्तिदार निचली सतह पे नहीं होगा आपकी जो इलाकाई डेवलपमेंट है वो रुक जाती है और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट पेश किया। ये बजट कैसा रहा? खास तौर पे अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो जो मौजूदा पंजाब में बल्दियाती अदारे तो बहाल हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है अभी तक उनको नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकी। लोग महंगाई के हाथों से भी तंग हैं। तो इन्हीं तमाम तर बातों पर गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं राजा शहराज कियानी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। राज साहब, सबसे पहले सर ये बताएं कि जो मौजूदा बजट था, आप खास तौर पे इसको किस नजर से देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं ये आम आदमी के लिए किस कदर सूटेबल है? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ पे इनवाइट किया। ये जो बजट है जी, ये बहुत ही मुतवाज़न, तारीख़ में इस कदर मुतवाज़न बजट पहले नहीं पेश किया गया। आप देखें कि जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं, जितने भी ताजर बरादरी है, जितने भी तबकात हैं माशरे के, सब लोग इससे ओवरऑल खुश हैं कि इस मौजूदा तनाज़ुर में मौजूदा जो मुश्किल और कोविड की सूरत हाल और पूरी दुनिया में एक जो प्राइस हाइक आई हुई कमोडिटीज़ की, उसके दौरान ये सबसे ज़्यादा मुतवाज़न बजट था। और अपोजिशन को यही चीज़ समझ नहीं आ रही, इसीलिए वो हंगामे कर रहे, असेंबली में इजलास नहीं होने दे रहे और इस तरह की वो हरकतें करके इस चीज़ को छुपाना चाह रहे हैं कि इतना अच्छा बजट तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कैसे कर दिया। उसमें आप देख सकते हैं कि ग्रोथ हमारी 4% तक चली गई, जो कि ये लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि इस कदर ये कैसे हो गया। IMF की फिगर्स और इंटरनेशनल फिगर्स को लेके वो आ रहे थे कि यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का विजन और जो उनकी टीम ने जो मेहनत की, मुआशी टीम ने, और अल्लाह पाक ने मदद की, हमारी खान साहब की मदद की, क्योंकि वो नेक नीयत हैं और ईमानदार शख्सियत हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने करके दिखाया इस बजट में भी और वैसे भी अदरवाइज़ जो कोविड के दौरान जो सूरत हाल निकली है, आप देख लें कि दुनिया के 5 मुल्क, जिसकी फोर्ब्स भी मिसाल देती है, जिसकी WHO मिसाल देती है कि इन 5 मुल्कों की तरह कोविड से, इनसे सीखना चाहिए कि इन्होंने कैसे कोविड से नबर्द आज़मा हुए हैं। बिल्कुल ठीक। राय साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से लोगों को अगर परेशानी है या कोई शिकायत है तो वो सबसे बड़ी यही है कि आप लोग महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। सर देखें जी, महंगाई ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन महंगाई देखें, जो इंटरनेशनल पाम ऑयल की प्राइसेस देख लें आप, वो इंटरनेशनल जो कोविड की वजह से सूरत हाल बनी हुई है उस तरह है। बाकी कुछ कमोडिटीज़ हैं, इंटरनेशनली जो कमोडिटी मार्केट है उसमें प्राइसेस हाइक आई है, तो उसमें तो जब डॉलर में चीज़ें आ रही हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो होंगी। चूँकि हमारी पूरी इकॉनमी को गुज़िश्ता 10 सालों में नून लीग की हुकूमत में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इंपोर्ट बेस बना दिया गया था, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन से दूर रखा गया, हमारी अपनी प्रोडक्ट्स थी नहीं, आपका फॉरेन रिजर्व्स जो थे वो निचली सतह तक आ गए थे, आपके जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। अभी आप देख लें, करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म करके अभी हम सरप्लस में आ चुके हैं, लेकिन जाहिर है इतना बड़ा बैकलॉग है। जो असद साहब ने अपने बजट तकरीर में भी कहा कि जो टाइटैनिक था उसको मोड़ने में टाइम लग रहा है, मईशत को मोड़ने में जो टाइम लग रहा है, 2-3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी आ गई है। आइंदा आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर और फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होके मिल जाएंगी। और महंगाई का जो ये आया हुआ है एक चीज़, इसमें प्रोपगेशन भी कुछ बहुत ज़्यादा हो गई है कि लोग प्रोपेगेंडा जो माफियाज जो हैं वो हमें तंग कर रहे हैं, जैसे चीनी माफिया, जिस तरह और ऑयल माफिया, जो जब खान साहब करप्शन पे और इन लोगों के दुम पे पाँव रखते हैं तो ये लोग फिर चीखते हैं और अपना जो गुस्सा है वो अवाम पे निकालते हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप
کو خوشخبریاں ملیں گی ہماری خان صاحب کے ویژن کے مطابق اور ان کی ٹیم کی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ رئیس صاحب ایک بات یہ بھی کہا جا رہی ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس پہ آپ کا وہ کنٹرول نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا، تو اس کی کیا وجوہات ہے سر؟ احتساب بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ سٹیک بھی ہیں، لیکن وہ رزلٹ نہیں مل رہے جو کہ آنے چاہیے تھے۔ دیکھیں جو خان صاحب مافیا کا ذکر کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی یہی چیزیں تھیں، یہی لوگ ہیں جو کچھ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی قانون سازی ہماری کچھ اس طرح کی ہے جو ابھی سینٹ میں ہماری تعداد الحمدللہ اچھی ہو گئی ہے، تو اب قانون سازی کرنے کے اوپر پوزیشن میں شاید آپ آ گئے، پوزیشن میں ہیں تو اب وہ ہو جائیں گی۔ تو کچھ ان وجوہات کی وجہ سے بھی تھی، بیوروکریسی ڈیفینیٹلی جو کچھ چیزیں کالی بھیڑیں اداروں میں موجود ہیں جو کہ نہیں چلنے دینا چاہتی، ان کی جب دم پہ پاؤں آتا ہے تو وہ پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور بدلہ عوام سے لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ قانون سازی کر کے چیزوں کو درست کیا جا رہا ہے اور اداروں کو منظم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ رئیس صاحب لوگوں کا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی ہم بات کرتے ہیں تو واقعی ان میں ہونسٹی ہے، وہ واقعی اس ملک کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ کی طرف اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو ان کے ارد گرد ٹیم ہے شاید اس میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے۔ آج جو پی ٹی آئی کو مشکلات کا سامنا ہے چند مقامات پہ، وہ شاید ان لوگوں کی وجہ سے ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی جو یہ جو پارلیمانی نظام ہے، سیاست ہے، اس میں انہی لوگوں نے ہی آگے آنا ہے، چونکہ معاشرہ پچھلے گزشتہ 10-20 سالوں میں ان انطاعت کا شکار ہو چکا تھا، تو لیڈرشپ اسی طرح ابھر کے آتی ہے۔ اور خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ جو خان صاحب نے ویژن دیا، خان صاحب کی طرف لوگ آئے، لوگوں نے خان صاحب کے ویژن کو جوائن کیا، ہم لوگوں نے بھی اسی طرح خان صاحب کے ویژن کو جوائن کیا ہے، تو ہم ان کی ٹیم ہے، ٹیم میں انشاءاللہ کوئی نہیں، جب لیڈر اوپر ٹھیک ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی ٹائم لگتا ہے، ظاہر ہے ٹیم کو تیار کرنے میں، ان کو مینج کرنے میں۔ خان صاحب کو پتہ ہے کہ کس کھلاڑی کو کہاں پہ کھلانا ہے، تو وہ بہت اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہیں، انشاءاللہ ٹیم بھی بہت اچھا پلے کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کس طرح ہماری فورن پالیسی کس طرف جا رہی ہے، ہماری فائنانس کی معیشت کس طرف جا رہی ہے، ہماری داخلہ پالیسی کیسی ہے، تو یہ ٹیم ہی ہے، ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے، ترقیاتی کام کیسے ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ٹیم اچھی نہیں ہے، ٹیم انشاءاللہ بہت اچھی ہے اور پرفارم کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ٹھیک ہو گیا۔ رئیس صاحب آپ کا یہ بھی ویژن تھا آپ کی پارٹی کا، خاص طور پہ اقتدار کو ہم نچلی سطح پہ لگائیں، اور تقریباً 3 سال تو ہو گئے ہیں آپ لوگوں کی حکومت کو، لیکن بلدیات کی طرف آپ لوگ ابھی بھی نہیں آ رہے۔ اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ کورٹ نے بلدیاتی اداروں کو تو بحال کیا ہے، لیکن ابھی تک ان کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہے۔ اور اگر میں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں تو آپ یہ بتائیں کہ نچلے لیول پہ ڈیولپمنٹ کے کیا کیا یہاں پہ جو ہے وہ منصوبے پائے تکمیل تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں جی اسلام آباد میں جو بلدیاتی ادارے ہیں گزشتہ فیبرری میں وہ تحلیل ہوئے، آئینی طور پہ ان کی ٹائم ڈیوریشن پوری ہو گئی تھی، تو 6 مہینے کے اندر اندر اس کے الیکشن ہونے ہیں، وہ ابھی ہیں 2-2.5 مہینے مزید ہیں، انشاءاللہ ٹائملی الیکشن بھی ہو جائیں گے۔ اس پہ ہم لوگ ورکنگ بھی کر رہے ہیں، چونکہ پرانا جو بلدیاتی ایکٹ تھا اس میں کافی سارے لکوناز تھے، اس میں چیزیں ایمبیگوس ہیں، اس میں آپس میں کانفلکٹس ہیں، کنٹرڈکشنز ہیں اس کے اندر، تو وہ ہم لوگ اس کی نوک پلک کر رہے ہیں، پھر اسمبلی میں پیش کریں گے انشاءاللہ، تو بہت جلدی وہ ایکٹ بن کے نیا آ جائے گا اور اس کی بنیاد پہ نئے الیکشنز ہوں گے۔ رئیس صاحب آپ چونکہ یو سی کے چیئرمین بھی، اگر میں آپ کی یو سی کی بات کرتا ہوں تو آپ یہ بتائیں وہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کیا، اور وہاں کی اگر پرابلمز کی بات کروں تو وہاں کے سب سے غمگیر قسم کے پرابلمز کیا تھے؟ دیکھیے جی میری یونین کونسل سید پور ہے، سید پور کے ساتھ تلہاڑ گوکینا پہاڑی علاقہ بھی ہے، تو اس میں گزشتہ 3 سالوں میں ہم نے ان گنت کام کروائے ہیں۔ مثلا اس میں ہمارے روڈز ہیں، اس میں ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ایس ٹی پی بنایا، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، ڈی سینٹرلائز سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ، جو کہ ایک این جی او کے ذریعے، اور پاکستان میں اس کی اور کوئی مثال نہیں ہے، یہ پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے جو سید پور گاؤں جیسی جگہ پہ، دیہات جیسی جگہ پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق سیوریج ڈل گئی ہے، اور اب لوگوں کے گٹر ختم ہو گئے ہیں، اور سارا وہ جو گندا پانی ہے وہ
ہم ایک جگہ لا کے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, وہاں سے صاف پانی نکل کے آگے وہ جا رہا ہے. یہ بڑا اپنی نوعیت کا ایک انوکھا کام ہے جو ہمارے MNA علی نواز عوان صاحب کی ہدایت کے مطابق, ان کی مدد سے, ان کی کوششوں سے ہم یہ کیا ہے. اس کے علاوہ روڈز ہیں, گلیاں پکی ہو رہی ہیں, بجلی کے میٹر ہم نے ابھی کھلوا دیے ہیں, وہ انسٹال ہو رہے ہیں. سوئی گیس کا ایشو تھا, سوئی گیس ہماری گورنمنٹ میں آ کے انسٹال ہو چکی ہے. اس کے علاوہ سکول ہمارا اپ گریڈ ہو رہے ہیں. اس میں آپ کا ہمارا یونین کونسل میں گوکینا میں ایک ہاسپٹل ہے, وہ اپ گریڈ ہو چکا ہے. تو اس طرح کے بہت کام ہیں, بہت کام ہم نے الحمدللہ کروا رہی ہیں. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ گراؤنڈ سید پور میں بن رہا ہے جس کی دیہاتوں میں مثال نہیں ملتی ہے. تو ہم نے شہر اور دیہات کا جو فرق ہے وہ علی عوان صاحب نے اس کو وہ ختم کر کے شہر اور دیہات کو برابر لے کے آ رہے ہیں. رائے صاحب, جہاں تک آپ کے پرائم منسٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گرین پاکستان بھی ان کا ایک بڑا ویژن ہے, اور جن علاقوں کی, جن یوسز کی آپ نے بات کی, یہ ہمارے اسلام آباد کے 10 علاقے ہیں, اور ان کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ یہاں پہ گرینریز ہے. تو اس سلسلے میں بھی کیا آپ نے کچھ کیا وہاں پہ؟ دیکھیں, یہ جو STP لگا, اس کے ساتھ یہی کانسیپٹ ہے کہ صاف پانی ہو کے باہر نکلے اور آئے. تو یہ گراؤنڈز وغیرہ جو ہیں اس کے ساتھ ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو جتنا بھی ہماری یہ گرین بیلٹس ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹیشنز ہیں. کچھ سیکٹرز کے اندر ہمارے جو جاگنگ ٹریکس اور پلانٹیشن اور اس طرح کی جہاں جہاں یہ ہم پارکس بنا رہے ہیں, جاگنگ ٹریکس بنا رہے ہیں, وہاں یہ پلانٹیشن اور فروٹ پلانٹیشن اب اس کی طرف بھی زیادہ آ رہے ہیں کہ لوگ اس سے بھی استفادہ حاصل کریں. جو فروٹس ہوتے ہیں غریب لوگوں کو مفت میں وہ ملیں, وہ اس کو توڑ کے کھائیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا پورا کانسیپٹ ہے, اور ہر کوئی, سب لوگ ہم ایک پیج پہ ہیں کہ اس جو گرین اینڈ کلین اسلام آباد اس کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. رائے صاحب, اگر CDA کی ہم بات کرتے ہیں تو CDA کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی سسٹم آئے. وہ تو پچھلی دفعہ بھی کورٹ کے کہنے پہ الیکشن ہو گئی. تو آپ یہ بتائیں, کیا CDA سے کوئی پرابلمز آپ کو کریٹ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, کچھ لوگ ظاہر ہے بیوروکریسی میں یا اس طرح لوگ ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ علم ہے یا وہ زیادہ جانتے ہیں عوام کے مسائل. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. عوام کے مسائل, جو عوامی نمائندے یا جو ہم گراس روٹ کے لوگ ہیں, اگر یہ بلدیات نہ ہوتا, الیکشن نہ ہوئے ہوتے, تو ہم آج, میں ادھر شاید نہ بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے. تو یہ بلدیات کے انتخابات تھے جنہوں نے لیڈرشپ کو ابھارا ہے, اور ہم نے آنرشپ لی ہے. پھر جب ہم نے آنرشپ لی ہے تو اپنے علاقوں کے مسائل کو اجاگر کیا, اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا مسائل تھے. اس آنرشپ کی وجہ سے ہی ہم نے ان مسائل کی آگاہی رکھتے ہوئے آ کے ان کے حل کی کوشش کی ہے. زیادہ کم مسائل حل ہوئے ہیں, ورنہ بیوروکریسی کے ہاتھوں یا یہ جو بابو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں عوام کو اس طرح ریلیف نہیں مل سکتا, کیونکہ دفتروں میں بیٹھ کے کام نہیں ہوتے. کام کرنے کے لیے گراؤنڈ میں نکلنا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے, عوام سے رشتہ رکھنا پڑتا ہے, ان کی جو مشکلات ہیں ان کا حل کرنا پڑتا ہے, ان سے محبت کرنی پڑتی ہے. رائے صاحب, آپ کا یہ بھی موٹو تھا کہ احتساب تو ہو رہا ہے. نیب کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ ریفرنس بھی بن رہے ہیں, لیکن آگے جا کے وہی مجرم, وہی لوگ بری ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو ریفرنس نیب کی طرف سے بنائے جاتے ہیں وہ کمزور ہیں, یا ان کیسز میں ہوتا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں جی, اس میں جو قانون سازی ہمیں درکار تھی گزشتہ کچھ عرصے سے, سینٹ میں ہماری اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ قانون سازیاں نہیں ہو سکیں. جو موجودہ قوانین ہیں ان کے تحت ہی ہم نے کام کرنا ہے, ان سے ہٹ کے تو کر نہیں سکتے. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ اپنے ریفرنسز لے کے جاتا ہے. اس میں اگر کوئی وہ کمی رہ جاتی ہے, قانونی لکوناز رہ جاتے ہیں, تو اس کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے. دیکھیں, کوشش تو یہ ہونی چاہیے نیب کی, ہماری ان سے ریکویسٹ ہے, چونکہ آزاد ادارہ ہے ہمارا, اس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, تو وہ کمپریہنسولی مکمل کر کے مفصل چیزیں لے کے جائیں. اور عدالتوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جلد از جلد فیصلے کیے جائیں, تاکہ عوام کا قانون پر بھروسہ قائم رہے اور لوگوں میں امن امان اور شانتی سے رہ سکیں.
ٹھیک ہو گیا. رائے صاحب اگر ہم پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں تو پی ڈی ایم تو خود انتشار کا شکار ہو چکی ہے. اگر ہم ابھی مولانا صاحب دوبارہ اے پی سی بلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خاص طور پہ اپوزیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, تو اس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو ایزیلی پاس کروا لیں گے؟ جی بالکل ایزیلی پاس کروا لیں گے, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. پہلے لوگ کہتے تھے جی کہ پی ڈی ایم یہ پی ڈی ایم وہ, اب دیکھیں کہاں گئی, پیپلز پارٹی نکل گئی, این پی نکل گئی, ان میں سے وہ اب آپس میں ہی تو پہلے ایک کھولیں, پھر وہ پاس کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے. وہ تو شہباز صاحب جو کچھ کریں گے, نون لیگ نے ان کی اپنی تقریر نہیں چلنے دی. بیسیکلی تو وہ تقریر وہ لوگ کر رہے تھے اور شور بھی وہی کر رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم تو پھر بھی ایک وہ وائڈ سٹرکچر ہے. نون لیگ کے اندر اتنا انتشار ہے, وہ شہباز صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم کیا سمجھے, نون اور شین میں واقعی کوئی اختلافات بہت بڑے اختلافات ہیں, ظاہر ہیں. آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر اختلافات ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھنا تک نہیں وہ چاہتا ہے. رائے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو جس طرح مریم نواز صاحبہ جو کچھ کر رہی ہیں, مریم بی بی, انہوں نے خاص طور پہ اپنی پارٹی کو کہا یہ جاتا ہے کہ اتنا شاید اپوزیشن نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا انہوں نے پہنچایا. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو خاص طور پہ ہمارے ہاں وراثتی سیاست ہے, جس طرح میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وہ میری بیٹی اب آگے آئے, یا زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ بلاول ہی اس کو لیڈ کرے, تو سر آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے اس کنسپٹ کو ختم کیا ہے یا آگے ہم اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہی تو المیہ ہے جی ہمارے اس سیاسی نظام کا, کہ ہماری جو جتنی بھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں, آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی میں بھٹو اور پھر زرداری اور پھر انہی کا خاندان چل رہا ہے. نون لیگ میں نواز شریف, وہ حمزہ کو بھی قبول نہیں کر رہے, تو باقی کسی دوسرے تیسرے کو کیا قبول کریں گے. تو اسی طرح آپ دیکھ لیں اے این پی, ان میں موروثیت. آپ دیکھ لیں جے یو آئی, اس میں موروثیت. کوئی اور اچک زئی صاحب کی وہ پارٹی دیکھ لیں, اس میں موروثیت. یہ پچھلے گزشتہ کوئی 30-40 سالوں سے ایک ہی جماعت ہے, اسی کا بیٹا آئے گا. باقی جتنے سیاستدان ہیں آپ دیکھ لیں, اعتزاز صاحب, قاہرہ صاحب اور دیگر, احسن اقبال صاحب, یہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, پریس کانفرنس وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بیچارے بزرگ سیاستدان, اتنے تجربے والے وزرائے اعظم رہ چکے ہوئے لوگ, وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو شرمناک بات ہے, یہ میرٹ کی دھجیاں اڑانے والی بات ہے, یہ تو لیڈروں کے بچوں کی غلامی کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. رائے صاحب اگر ہم اس وقت انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو واقعی ہماری انڈسٹری بڑا گروتھ کر رہی ہے. اس کے علاوہ کنسٹرکشن کی طرف آپ لوگوں کی بڑی توجہ ہے. لیکن اگر ہم شروع کی بات کرتے ہیں تو شروع میں آپ لوگوں نے ٹیکس کے حوالے سے سرمایہ دار طبقے کو بہت ڈرا دیا تھا, جس کی وجہ سے جو پیسے کی سرکولیشن تھی وہ بڑی کلوز ہو گئی تھی, محدود ہو گئی تھی. گو اب حالات دوبارہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں تو جو لوگ اس پیشے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کو آپ ان بورڈ کیوں نہیں لیتے سر؟ نہیں بالکل, یہ تو پرائم منسٹر صاحب کا خاصہ ہے کہ وہ کنسرنڈ لوگوں کو ہمیشہ آن بورڈ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں کسان کس طرح وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے انہوں نے کسانوں نے ملاقات کی, ان کو آن بورڈ لیا ہے. آپ دیکھیں انڈسٹریلائزیشن میں اتنی ترقی, گزشتہ 13% سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن میں ترقی ہوئی ہے, ہماری گروتھ ہوئی ہے. تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہوئی ہے. آپ دیکھیں سٹیل انڈسٹری کہاں پہنچ گئی, آپ سیمنٹ کی پروڈکشن دیکھ لیں, گزشتہ 15 سالوں میں اتنی پروڈکشن نہیں ہوئی جو اس سال میں ہو رہی ہے, اور انڈسٹری گرو کر رہی ہے. آپ ٹائل مینوفیکچرنگ کو دیکھ لیں, جتنی یہ جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں, آپ کاٹن انڈسٹری کو دیکھ لیں, 2 لاکھ سے زیادہ جابز ابھی ہیں جو فل ہونے والی ہیں. لوگ ریکوائرڈ ہیں وہاں پہ, لوگوں کی اسکیسٹی ہو گئی ہے, تو ٹرینڈ سٹاف کی وہاں پہ کمی ہو گئی ہے. تو کوئی ایک لوم, کوئی ایک مل ایسی نہیں ہے جو نہ چل رہی ہو, اور پیک پہ چل رہی ہے, 24 آورس تک چل رہی ہیں انڈسٹریز. ٹھیک ہو گیا. رائے صاحب آپ بڑے سینئر رہنما ہیں, سیاست پہ بڑی گہری آپ کی نظر ہوتی ہے. سر اگر میں بات کروں پاکستان کی, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسموں کے لحاظ سے, پیداوار کے لحاظ سے, اس کے علاوہ قدرتی معدنیات کے حوالے سے ہمیں بڑا نوازا ہوا تھا. لیکن آج ہمارا ملک اگر اتنا پیچھے رہ گیا ہے باقی ممالک سے, بنگلہ دیش لے لیں, سری لنکا لے لیں, انڈیا کو آپ دیکھ لیں, تو آپ اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اللہ نے واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کو ہر طرح کے موسم سے, ہر طرح کے
جو قدرتی نعمتیں ہیں ان سے نوازا ہوا ہے. بلوچستان دیکھ لیں, اس میں معدنیات, ہمارے کے پی کے ایریاز, ناردرن ایریاز, یہاں پہ معدنیات کے ذخائر موجود ہیں اور بڑی اچھی چیزیں یہاں پہ. ریکارڈک میں دیکھ لیں آپ کہ کیا ہوا. اور اسی طرح ہمارے ریسورسز کو چند نااہل لوگوں نے, کرپٹ لوگوں نے لوٹا ہے. تو اللہ نے ابھی کچھ چیزیں چھپا کے بھی شاید رکھی ہوئی تھیں کہ وہ وقت آئے, ایماندار لوگ آئیں تو یہ چیزیں نکلیں اور پھر عوام کو اس کا فائدہ ہو. ورنہ یہ تو لوہے کے بھاؤ ہماری سٹیل مل بیچنے جا رہے تھے, لوہے کے بھاؤ ہماری پی آئی اے بک رہی تھی, لوہے کے بھاؤ ہماری بہت ساری اور چیزیں بک رہی تھیں, ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اسی طرح بک رہی تھی. اسی طرح جو ریکارڈک کا معاملہ ہوا, آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے اس کی پینلٹی ویو آف کروا لی خان صاحب نے, یہ ان کی فارن پالیسی تھی. اسی طرح آپ ٹورزم پہ دیکھ لیں تو ٹورزم پہ جتنا اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ آنے کے بعد ہمارا ٹورزم ڈیولپ ہوا ہے, اور اس سے ایون کووڈ کے دوران جو ہمارا ٹورزم ہے, لوکل ٹورزم, انٹرنیشنل ٹورزم, وہ بے پناہ ترقی کر چکا ہے. اور ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو این نے پاکستان کو سیف کنٹری ڈکلیئر کر دیا ہوا فار ٹورزم, اور لوگوں کو کہا ہے کہ بالکل آپ سیفلی ٹریول کریں پاکستان میں. تو یہ ہماری پالیسیز, خان صاحب کی پالیسیز کا نتیجہ ہے اور نیک نیتی کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہو گیا. رائے صاحب, اگر ہم نیکسٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں تو 2023 میں آپ نون لیگ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نون لیگ تو دیکھیں وہ ویسے ہی سینٹرل پنجاب کی ایک جماعت بن کے رہ گئی تھی, اسی طرح پیپلز پارٹی بھی انٹیریئر سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی ہوئی. یہ علاقائی جماعتیں ہیں, کوئی بھی اس وقت پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کا چاروں صوبوں میں وجود ہو. تو خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں, جو ان کا ویژن ہے, انشاءاللہ کلین سویپ ہوگا جی. نیکسٹ الیکشن میں بھی کوئی قریب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. رائے صاحب, کشمیر کے الیکشن بھی بڑے قریب آ رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ لوگ وہ کہتے ہیں نا جوک در جوک پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں. کوئی آؤٹ آف کویسچن کہ لوگوں کو نظر آ گیا جی, لوگ دیکھ رہے ہیں, لیڈرز دیکھ رہے ہیں, وہاں کے سیاستدان دیکھ رہے ہیں, خان صاحب کا ویژن دیکھ رہے ہیں. کشمیر کے حوالے سے جو خان صاحب کی پالیسیز تھیں, مودی صاحب آ گئے نا کل جماعتی اس میں کانفرنس پہ, وہ دیکھیں گھٹنے ٹکا دیے. خان صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ تب بات کروں گا جب 5 اگست پہ پہنچیں گے, 5 اگست والی سچویشن پہ بیٹھ کے بات کریں. لوگوں نے کہا کہ یہ کر رہے ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. لیکن خان صاحب اپنے سٹانس پہ کھڑے رہے, ہماری جو فورن پالیسی وہ اپنے سٹینڈ پہ کھڑی رہی. ہم نے ہر فورم پہ جا کے ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب, خان صاحب, ان لوگوں نے ہر جگہ جا کے محنت کی, اور آج اس کا نتیجہ دیکھ لیں, وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہیں. انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ملے گی. تو اسی وجہ سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کشمیر پہ خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ کشمیریوں کے لیے پی ٹی آئی کس قدر ناگزیر ہے, خان صاحب کس قدر ناگزیر ہیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی, تو اگر ہم خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں, رائے صاحب آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ بھی بڑی گہری نظر آپ رکھتے ہیں, فلسطین کے معاملات پہ, افغانستان کے معاملات پہ, اور جس طرح امریکہ کے ساتھ ہم اپنے ریلیشن کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کس قدر سوٹیبل ہے آپ کی خارجہ پالیسی, اس وقت کیسی جا رہی ہے؟ آپ کے سامنے ہے جی, فلسطین پہ کتنا زبردست قسم کا شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان تھا. ایک تو ادھر جا کے یو این میں جا کے انہوں نے جو تقریر کی, اس کے بعد جو انہوں نے ٹی وی انٹرویو دیا, اور اس میں کس قدر مشکل سوالات کا انہوں نے کیسا کیٹیگوریکلی کلیئر کٹ جواب دیا. اور انہوں نے وہاں پہ بھی یہی بتایا کہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم فلسطین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, اور پاکستان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. جو وہ جو سیز فائر ہوا ہے اور وہ امن ہوا ہے وہاں پہ, اس میں پاکستان کا ایک بڑا کردار ہے, اور یہ فورن پالیسی کا ہی نتیجہ ہے. پھر آپ افغانستان کے حوالے سے دیکھ لیں, جو خان صاحب نے گزشتہ دنوں میں انٹرویو میں وہ کیٹیگوریکلی انکار کیا ہے اس چیز کا کہ ہم
اپنے ہمسایوں پر چڑھائی کے لیے یا ہم وار کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم امن کا حصہ بنیں گے، ہم جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ بڑی کلیئر چیز ہے، اس کو بھی افغانستان میں اور دیگر جو ہمارے جی بڑی بات ہے کہ جس طرح آپ نے امریکہ اور طالبان کو ایک ٹیبل پہ آپ لے آئے، جو امن مذاکرات ہوئے، خاص طور پہ جو انڈیا ہمارا تھا وہ افغانستان کو بہت زیادہ استعمال کرتا تھا پاکستان کے اگینسٹ، تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو امن ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیں امن جو ہے، جو ہمسایوں میں امن ہوگا تو آپ میں بھی امن ہوگا. اگر افغانستان میں امن نہیں ہے تو اس کا اثر پاکستان پہ آتا ہے، پاکستان کی معیشت پہ آتا ہے، پاکستان کے چونکہ لوگوں کے ٹائز ہیں اور لا محالہ ہے جی کہ ہمسایوں میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. یہ تو نیچرل فینومینا ہے. تو ہم تو کلیئر کٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو پہ کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے اور پاکستان کو جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. خان صاحب نے 2013-14 میں جو وہاں پہ جا کے کیا تھا وانا میں ڈرون حملوں کے خلاف جو سٹینس لیا تھا، خان صاحب آج بھی اسی پہ ہیں کہ ہم پرائی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. رائے صاحب بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. ناظرین جیسا کہ رائے صاحب کی آپ نے بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ریاست مدینہ ہے وہ ایک دن میں نہیں بنتی، اس کے لیے قوموں کو قربانیاں دینی پڑتی ہے اور اس کے لیے وقت درکار ہے. اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال گزرنے کے بعد آج جو مہنگائی ہے اس کی شرح بھی کم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہماری اکانومی کا جو گروتھ ہے وہ بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے، ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے. اور اگر ہم خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان کو بہت ہی عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور اگر ان تمام تر باتوں کا کریڈٹ دیا جائے تو وہاں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایشو، ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.